बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और कोहिनूर न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन राह फलाह में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह कि हम देख रहे हैं कि 2 रोज़े जो है वो गुज़रे, आज तीसरा रोज़ा, और बहुत ही उम्दा और ख़ूबसूरत माहौल। धूप जो है वो छाँव में बदल रही है, प्यास जो है वो मीठे पानी में बदल रही है। ये एक ऐसे जलवे हैं ज़िंदगी के और ये ऐसी रंगीनी है जो रायगानी को रोशनी में बदल देती है। और अल्लाह ताला जो है ये जो ज़िंदगी का मरहला है ये हम सब की ज़िंदगी में बार बार लाए और हम सब को राह फलाह अता करे। आमीन सुमा आमीन। आज का जो मेरा मौजू है, आज हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस पाक हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या बात करूं। मैं आज जब ये मौजू सामने आया तो मुझे अपने सारे लफ्ज़ हिच महसूस हुए, मुझे अपनी ज़ात एक ज़र्रे से भी कम मायगा महसूस हुई, क्योंकि आज ज़िक्र करना है दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आज ज़िक्र करना है हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा का। आज ज़िक्र करना है उस हस्ती का जिसमें कायनात में अर्श और फर्श जब उनका नाम लिया जाए तो फिर हिजाब तारी हो जाता है। आज ज़िक्र करना है उस हस्ती का, उनकी शान के बारे में गुफ्तगू करनी है, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि मैं गुनाहगार, मैं ख़ताकार, मेरी ज़ुबान, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। अगर मैं सच कहूँ तो मैं बिला ताख़ीर अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का तारुफ़ करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ डायरेक्टर मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल जापान, और मुख्तलिफ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पर इस्लाम और उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते दिखाई देते हैं अल्लामा मोहम्मद शकील सानी साहब। आपको मैं आज फिर राह फलाह में खुशामदीद कहता हूँ। ज़िक्र किया पाक बीबी का, तो जिस्म का रुआं रुआं जो है वो रूह तक जो है वो लफ्ज़ फिर मेरे गुंग हो जाते हैं। मैं क्या यहाँ बात करूँ। खानम हुमा तक़वी साहिबा आज यहाँ मौजूद हैं और आप किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। जहाँ जहाँ ज़िक्र रसूल और ज़िक्र आले बैत होता है वहाँ वहाँ आपका तज़किरा होता है, और ये बड़ी ही बात है और ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की रहमत है। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास ड्यूटी है जो उसके ख़ास लोगों को वदीयत की जाती है। आपके साथ हमारे नौजवान स्कॉलर जो इंटरनेशनल सतह पे भी रिनाउंड हैं, रिकग्नाइज्ड हैं, और जहाँ जहाँ कलमा वो मौजूद हैं, जो समझते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फ़हम रखते वाले जो लोग हैं, वो नई नस्ल में अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब के नाम से बहुत अच्छे तरीक़े से वाकिफ़ हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं और सद शुक्र के मैं आपके मुब्तदियों में से हूँ और आपके घुटनों को हाथ लगाकर आपसे सीखता हूँ। ये आपकी हमारे दरमियान मौजूदगी बाइस बरकत है। सबसे पहले खानम साहिबा, मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। पाक बीबी की शान के हवाले से मैं कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहूँगा, बस मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह करें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम। सबसे पहले तो आपके चैनल के तवस्सुत से कुल उम्मत मुस्लिमा की तरफ से हदिया ताज़ियत पेश करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आज उनकी दुख्तर नेक अख्तर इस दुनिया से पर्दा फरमा गई और उम्मत मुस्लिमा एक बहुत बड़े जो शख्सियत, एक बहुत बड़े किरदार से जो है महरूम हो गई। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अगर हम कुरान में देखें तो बाज़ तफासीर कहती हैं कि कुरान में कौसर से मुराद जनाब फ़ातिमा ज़हरा है। सुभान अल्लाह। कहीं पर सूरह क़द्र जो है वो कहते हैं वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, कहा ये अदराक तक जो रसाई नहीं है, ये रसाई का ना पहुंचना वो पर्दा है जिसे हिजाब किब्रिया कहते हैं, और हिजाब किब्रिया की ज़ाहिरी मिसाल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। पूरे कुरान में सूरह दहर खुद पुकार के कहती है कि रसूल की सखावत को अगर हाथों से बटते हुए देखना है तो दर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखें। सूरह नजम टूटा हुआ सितारा गवाही देता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा के दर की अजमत क्या है। तो अगर हम कुरान पाक से देखें तो पूरा कुरान कसीदा बना दिया परवरदिगार आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के घराने का। लेकिन अगर हम बीबी को देखें तो हबीब किब्रिया की आगोश में पलने वाली खातून जनाब फ़ातिमा ज़हरा,
جب میں یہ جملہ کہتی ہوں نا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ نے سوچا یہ جو آج تنظیمیں کھڑی ہیں کہ عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، عورتوں کو بتانا چاہیے کہ ان کا مقام کیا ہے، تو وہ سوچیں کہ یہ 1400 سال پہلے یہ فیصلہ تو رب العزت نے اس وقت کر لیا تھا کہ جب حبیب کبریا کو 4 بیٹے قربان کر کے 1 بیٹی عطا فرمائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بیٹی جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو دی، بہت آسان تھا بیٹی کا فیصلہ کرنا، آج کے دور میں نہیں کہ جہاں پہ آج آپ کے گھر اگر یا میرے گھر اگر بیٹی ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور اگر ہم خوش ہوتے ہیں یہ بھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہے۔ اللہ نے رسول کو اس دور میں بیٹی دی کہ جب بیٹی ہونا بذات خود ایک معیوب بات تھی، اور حبیب کبریا کا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ معاشرے میں عورت کے مقام کو سرفراز کرنا، سر بلند کرنا۔ اور اس کے بعد پھر کمال یہ ہوا کہ رسول اللہ نے بیٹی کی پرورش ایسی کی کہ جب بیٹی کو دیکھا تو کائنات نے پکار کر کہا کہ یہ ام ابیہا ہے، یہ باپ کی ماں ہے۔ یہ خیال اس طرح رکھتی ہے اپنے باپ کا جیسے کہ مائیں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہیں۔ واحد کائنات کی بیٹی ہے جنہیں ام ابیہا کا لقب ملا۔ اور پھر کمال یہ ہوا کہ حبیب کبریا نے تعظیم اس انداز سے کرنا شروع کی کہ جب بی بی تشریف لاتی تھیں حبیب کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کبھی بیٹی کا کوئی اس طرح بھی استقبال کرتا ہے کہ آپ وہ آتی ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ابا کا دامن بچھاتے ہیں؟ تو رسول نے بہت مسکرا کے کہا خبردار، اس کو باپ بیٹی کا رشتہ نہ کہنا، یہ عہدوں پہ بات ہے۔ کا کیا مطلب؟ کہ میں ام الائمہ کی تعظیم میں سردار الانبیاء کھڑا ہوتا ہے کہ جب ائمہ کی ماں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب جناب فاطمہ الزہرا پروان چڑھیں تو اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کے لیے زوج کی صورت میں کائنات کا بہترین شخص مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو چنا۔ جب زوجہ اور شوہر کے رشتے میں جناب سیدہ سامنے آئی تو ان کا ایک نیا کردار ابھر کر سامنے آیا، اور وہ کہ جو باپ کی لاڈلی اور ملیکۃ العرب کی بیٹی۔ جب میں یہ جملہ کہتی ہوں نا تو کبھی آپ سوچئے کہ وہ بیٹی کہ جس کی ماں کے ٹکڑوں پہ اسلام پل رہا ہے، جس نے پورا مال اسلام کے راستے میں قربان کر دیا، وہ بیٹی جب مولائے کائنات کے گھر میں آئی ہیں تو چادر میں پیوند ہیں، گھر میں چکی پس رہی ہے، ہاتھوں میں سے خون جاری ہے کام کر کے کہ رسول اللہ ان ہاتھوں پہ بوسہ دے کے کہا کرتے تھے کہ فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ ان ہاتھوں کی عظمت کیا ہے، تمہاری چکی کے چلنے کی آواز کی کیا حیثیت ہے۔ اس کے بعد جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کائنات کو بتانا چاہتی ہوں کہ ایک بہترین زوجہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت مختصر سا جملہ کہوں گی، جب ماں کی شکل میں آئیں تو ماں ایسی بنی کہ پروردگار نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے، اور وہ 2 بیٹے ایسے پالے کہ رسول کی زبان سے خدا نے کہلوا دیا کہ فاطمہ تمہارے دونوں بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ مطلب عورت کے جتنے پہلو ہیں اگر آپ اس کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تکمیل کی صورت میں دیکھنا چاہتے تو ایک جناب سیدہ کافی ہیں، آپ انہیں دیکھتے جائیے اور عورت کو کامل کرتے چلے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہو علامہ وقاص علی خالد صاحب کہ آج جو پلے کارڈز اٹھا کے ورلڈ ویمن ڈے پہ ہمیں پاکستان کے چوکوں چوراہوں میں جو تماشے لگتے دکھائی دیتے ہیں، اور جو حقوق مانگتی خواتین اور جو پلے کارڈز پہ ان کو لکھا ہوتا ہے وہ میری زبان تو ادا نہیں کر سکتی۔ آپ کے بھی علم میں ہے وقاص صاحب، اور علامہ شکیل ثانی صاحب آپ کے بھی علم میں ہے۔ تو علامہ شکیل ثانی صاحب، اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اگر ہم طرز زندگی دیکھیں، آغاز ہی ہم یہاں سے کرتے ہیں جس طرح خانم صاحبہ نے ذکر کیا، تو ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں۔ ہم آج کی یہ جو ورلڈ وومنز ڈے کی موومنٹ ہے اس کو لے لیتے ہیں اور پاک بی بی کی سیرت طیبہ کو لے لیں، تو پھر کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو وقاص عزیز بھائی بہت شکریہ تھینک یو کوہنور ٹی وی کا، آج پھر سے مجھے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے مدعو کیا گیا، اور میں تو یقیناً یہ کہوں گا کہ آپ کی ذات اور آپ کا نام لینے کے لیے تو ہماری زبان اس قابل ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ تو وہ ہستی اللہ گواہ ہے جن کو بطول زہرا کہا گیا، جو نبیوں کے سردار کی بیٹی ٹھہری، جن کے شوہر ولیوں کے سردار ٹھہرے، جو نوجوانان جنت کے سرداروں کی ماں ٹھہری، اور اللہ گواہ ہے ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو چاہیے، سننے کے لیے کان کا وضو چاہیے۔ بے شک وقت کے ولی جن کے در پہ منگتے کھڑے ہوں، اور جنہوں نے کائنات میں ایسا پردہ رکھا کہ روز حشر جن کے لیے رب کائنات اعلان فرمائیں گے یا اہل المعشر نقصوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمرۃ فاطمہ بنت محمد، اہل معشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اے میرے ولیو، اے میرے غوثو، اے میرے ابدالو، نظریں بند کرو، سروں کو جھکاؤ
کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر وقاص صاحب کہ جن کے لیے روز حشر رب کائنات پردے کا انتظام کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں جن بیٹیوں نے دنیا میں اپنا پردہ رکھا ہو، اللہ حشر کو بھی ان کے پردے کا انتظام کرتا ہے۔ اور آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت ایسی سیرت ہے کہ جب نابینا صحابی آپ کے گھر میں آئے، آپ نے پردہ فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا بیٹی یہ تو نابینا ہے، یہ تو دیکھ نہیں سکتا۔ فرمایا ابا جان اگر یہ نابینا ہے میں تو بینا ہوں، میں تو دیکھ سکتی ہوں۔ جس بیٹی کی حیا اتنی ہو، جس کی حیا کا کمال یہ ہو، تو آج کی ہماری نوجوان جو نسل ہے، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت ایک کامل نمونہ ہے۔ جیسے کہ ہما صاحبہ نے بات کی کہ جس بھی رنگ میں آپ کو دیکھیں، اگر بیٹی دیکھتے ہیں تو کائنات میں وہ ایسی بیٹی ہے جس پہ میرے نبی کو فخر ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلا اعلان نبوت میرے آقا نے کوسفا پہ کیا، آپ گھر تشریف لائے، آپ کی عمر بھی 5 سال ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ فرمایا ختیجۃ الکبریٰ بیٹی کو تیار کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ کہاں لے کے جا رہے؟ فرمایا آج اللہ کی توحید کا اعلان کرنے سرداران قریش کے سامنے جا رہا ہوں۔ عرض کی آقا یہ تو معصوم ہے، اسے ساتھ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے تاکہ قیامت تک میں ایک نمونہ امت کے لیے پیش کروں کہ جب حق کی بات ہو تو بیٹیوں کو پیچھے نہ رکھا جائے، سیدہ کائنات کو ساتھ لے کر گئے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر پھر عورت کے کیا حقوق؟ اور پھر آپ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں میں مخاطب ہونا چاہوں گا، اس سے بڑھ کر عورت کے کیا حقوق ہوں گے؟ یہ ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم نے بیٹی کو بیٹا بنا کر پالنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی بیٹی کی جابز کروانی ہے اور ان کے ہم نے کیریئرز بنوانے۔ ٹھیک ہے، ایک اچھی بات ہے، اس پہ آپ کو آنا چاہیے، لیکن علامہ صاحب یہاں علامہ شکیل صاحب یہ جو ایک نام نہاد فرسٹریشن کریٹ کی جا رہی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں آپ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھیں تو میرے آقا نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، یہ اس سے بڑھ کر اور بات کیا ہوگی کہ باپ کی لاڈلی ہے، مگر جب میرے آقا پہ گندری اوجری ڈالی گئی تو یہ سیدہ کائنات تھی۔ بچپن میں آپ نے جا کے وہ اوجری اتاری، آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ جنہوں نے میرے بابا کے ساتھ یہ کیا ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچا۔ اور غزوہ بدر میں پھر بی بی فاطمہ الزہرا کی وہ دعا قبول ہوئی، ان کی لاشیں بکھری ہوئی دیکھیں۔ جب 3 سال تک میرے آقا شب ابی طالب میں بند رہے تب سیدہ کائنات ساتھ تھیں، پتھر بھی پیٹ پہ باندھے گئے، وہ جو درختوں کی جڑیں ابال کے پانی کی پیا گیا تب بھی بیٹی ساتھ تھی۔ اور اس سے بڑھ کر اسلام میں اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے تو وہ پردے دار بیٹیاں، وہ حضرت زینب، بی بی سکینہ، وہ بی بی شہر بانو، وہ کربلا سے شام تک جو اسلام کا پیغام لے کے چلی، اور کربلا کی داستان کو اگر زندہ رکھا ہے تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی شان نے، ان کے خطابات نے۔ اور آج جو عورت کو اس طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، اسلام نے کہا نہیں، جب حق کی بات ہو تو بیٹیاں بھائیوں کے شانہ بشانہ چلیں، بیٹی باپ کے شانہ بشانہ چلے۔ اور داستان کربلا میں جس طرح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا خطابات آپ سنیں، انہوں نے یزید کا تختہ الٹ کر رکھ دیا، اور ایک جملہ اگر کہوں تو سیدہ زینب کے ان خطابات نے یزید کو تھا کر دیا اور حسین کو ہے کر دیا۔ یزید تھا ہوا، حسین ہے ہوا، اور آج بھی حسین ہے اور یزید تھا۔ یہ کمال ان بیٹیوں کا ہے، ان کے صبر کا ہے، ان کی سیرت کا ہے، ان کے پردے کا ہے، ان کے اخلاق کا ہے، ان کے کردار کا ہے۔ اور آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کے سروں پہ پردہ آ جائے تو پھر مدینہ کی اس بیٹی کو دیکھ لیں جس نے کبھی غیبت نہیں کی، بی بی فاطمہ الزہرا نے جس نے کبھی دہلیز پار نہیں کی، تو آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی کائنات کے لیے نمونہ کامل ہے۔ ہماری ہر بہن کے لیے، ہر بیٹی کے لیے ان کی سیرت ایک نمونہ کامل ہے۔ اور آج ہمیں پھر ان کی دہلیز پہ جبین نیاز خم کرنا پڑے گی اور ان کے در سے خیرات لینی پڑے گی، اور پھر جا کے ہماری نسلوں کے سروں پہ دوپٹے بھی آئیں گے اور پردہ بھی ہوگا۔ اور جو عورت کو آزادی اسلام نے دی ہے وہ کسی اور مذہب نے نہ دی ہے نہ وہ دے سکتا ہے۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، بی بی پاک کی سیرت کے حوالے سے جتنی بات کی جائے، ان کی شان میں جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ صرف ایک زندگی نہیں ہے، پوری زندگی اور تا قیامت جو زندگی ہم کے لیے ایک یہ عملی نمونہ ہے، اور ایک ایسا نمونہ جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 1000 جانیں بھی کم ہیں، کئی بار جنم ہو تب بھی کم ہے۔ اب آج کے ہم اس دور کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کوشچنز میرے پاس بہت ہیں بی بی پاک کی سیرت کے حوالے سے، بہت سارے کوشچنز میں نے کرنے بھی ہیں، آگے آپ لوگوں سے ڈسکس بھی کرنے ہیں، ہمیں میسیجز بھی ہوں گے کوشچنز، لیکن لوگ جو
دوست دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو وہ بھی ڈیفینیٹلی آتا ہے، ان کا رسپانس بھی، ان کے شکر گزار بھی ہیں، اور پھر بلکہ علامہ شکیل ثانی صاحب کے سبب سے اور ان کی برکت سے اس وقت جو ہے پاکستان کیا دنیا بھر میں، جس میں جاپان ہے، کوریا ہے، ہندوستان ہے اور دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستانی بھائی بھی اور ہمارے مسلمان بھائی بھی. آپ سب کو رائے فلاح اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں. علامہ صاحب، آج کے دن پہلا جملہ، پہلی بات کیا آپ کی جانب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. وقاص عزیز صاحب، دونوں جو ہمارے مہمان ہیں، اسکالرز نے جو گفتگو کی ہے، یقیناً بڑی زبردست گفتگو ہے. ہم جتنی بھی بات کر سکیں، جتنا عقیدتوں کا خراج پیش کر سکیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کو، ہم کر نہیں سکتے. ہم چھوٹے ہیں، ان کی بات بہت بڑی ہے. اللہ اکبر. ہمیں اپنی کم مائگی کا علم ہے، ہمیں اپنے عمل کا علم ہے کہ بے عملی کے سانچے میں ڈھلے ہیں. ان کی ذات ایسی ہے کہ جب ان کا نام لیا جاتا ہے زباں مسکراتی، روح مسکرانا شروع کر دیتی ہے، بہاروں میں ڈوب جاتی ہے اور ادب اور حیا کا غلبہ غالب ہو جاتا ہے. میں یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں جن کے بارے میں تاجدار کائنات نے فرمایا فاطمہ تو بدعت و منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. بات یہ ہے، عرب کا وہ ماحول دیکھیں، جہالت دیکھیں، جاہلیت میں ہیں لوگ اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، زندہ درگور کر رہے ہیں. جن کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو عجیب انسان محسوس کرتا ہے، اپنے آپ کو نحوست میں لے جاتا ہے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے ماحول کے اندر. آج بیٹیوں سے پیار کرنا بڑا آسان ہے، آج بیٹیوں سے محبت کرنا آسان ہے، لوگ کرتے ہیں. یہ آقا علیہ السلام کا فیضان ہے جو اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں. دیکھیے گا چشمے تصورات میں وہ منظر دیکھیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا ہے. یہاں بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا جا رہا ہے، وہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. یہاں بیٹی تشریف لاتی ہے تو کائنات کے آقا کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں بیٹیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. یہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کائنات والے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس لیے آقا علیہ السلام کی آمد نے بیٹیوں کو عزت و وقار سے نوازا ہے، بیٹیوں کو شان سے نوازا ہے. یہ عمل تاجدار کائنات نے فرمایا نہیں بلکہ کر کے دکھایا ہے. جو عمل کر کے دکھایا ہوتا ہے اس میں جان اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے بیٹی سے محبت کر کے قیامت تک کے والدین کو بتا دیا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے، اس سے پیار کیجئے، اس سے محبت کیجئے. اور کائنات کی کوئی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہو نہیں سکتی. کائنات کی ساری بیٹیاں آپ کی باندیاں ہیں. جس کو جو مقام چاہیے، عزت و وقار چاہیے، وہ در زہرا پہ جو جھکتا ہے. میں نے کائنات میں بڑی بڑی کتب جو پڑھی، ہم نے کائنات کے بڑے بڑے اماموں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے اسلاف کو دیکھا، صالحین کو دیکھا، بڑے بڑے علماء ہم نے اکابرین کو دیکھا. جن کو جو مقام ملا ہے وہ در سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملا ہے. جو واسطہ بی بی پاک کا دیتا ہے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں. ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو پہلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں اپنے بابا سے ہماری سفارش کروا دیجئے، ہمارے لیے دعا کروا دیجئے. جو ان کو وسیلہ بناتا ہے انہی کو مقام ملتا ہے. تو ان کی ذات ایسی ہے کہ ان کی ذات سے جتنا تعلق انسان کا مضبوط ہوتا چلا جائے گا اس کا نصیب اتنا چمکتا شروع ہو جائے گا. تو بیٹیوں کو مقام بھی آقا علیہ السلام نے جو دیا ہے یہ عمل کر کے دکھایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جو محبت ہے، جو پیار ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق آپ نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے کلام کرنے سے پہلے کہتے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضرت ابوبکر صدیق کی بات ہو، حضرت سلمان فارسی کی بات ہو، حضرت بلال حبشی کی بات ہو، تمام صحابہ کلام کرنے سے پہلے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں. حضرت عمر فاروق نے روایت کیا جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی میرے آقا کھڑے ہو جاتے اور فرماتے فدا کی ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے اور بریک کی جانب واپس آتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید جو ہے یہ برکات کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم جھولی بھر بھر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، اور راہ فلاح میں آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدہ کائنات پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے. ایک ایسی ہستی اور ایک ایسی پاک ہستی کہ جن کا ذکر کرنے پہلے روح کی بالیدگی چاہیے، قلب کا اطہار، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے سر تا پا
اور آپ کا روح کا وضو، اگر میں یہ لفظ یہ ترکیب استعمال کروں روح کا وضو، تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ ضروری ہے ان پاک ہستیوں کا نام لینے سے پہلے۔ آج یہ خوش قسمتی خوش بختی کہ آج ان کی حاضری، ان کے در میں ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور خدا جو ہے وہ ہمیں یہ موقع ہر سانس کے ساتھ عطا کرے، میری تو یہ دعا ہے۔ خانم ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ وقاص علی خالد ہیں، علامہ محمد شکیل ثانی صاحب ہیں۔ خانم میں آپ کے پاس آؤں گا سوال لے کر کہ سیدہ کائنات پاک بی بی سلام اللہ علیہا کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا انسانی پری سے تشبیہ دیا تھا؟ یہ کمال جناب فاطمۃ الزہرا اور در اہل بیت کا ہے کہ ان کے جو القابات اور ان کے جو نام ہیں وہ ان کی صفات ہیں جو ان کے نام بن کے ابھرے ہیں، اور یہی فرق ہے عام بشر میں اور در اہل بیت کے گھرانے کا، کہ جیسے ہم جو نام رکھتے ہیں وہ ہم ہیں نہیں، لیکن اہل بیت کے گھرانے میں یہ ہے کہ جو وہ ہیں وہی ان کا نام ہوتا ہے۔ تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا لقب ہے حورہ۔ جو حورہ ہے، جب حبیب کبریا سے وہ ملتی تھے اور پیار کرتے تھے تو حبیب کبریا ان کے شانوں پہ بھی بوسہ دیتے تھے، ماتھے پہ بھی بوسہ دیتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ان کو سونگھتے تھے، خوشبو کو محسوس کرتے تھے جناب فاطمۃ الزہرا کی۔ تو لوگوں نے ایک عجیب انداز دیکھا کہ اس طرح تو باپ نے اول تو پہلے بیٹی سے پیار کرنا ہی لوگوں کے لیے بہت عجیب تھا کہ کیسے پیار ہو رہا ہے اس ماحول میں، عرب کے دور میں۔ تو جب پیار کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک عربی نے بھی پوچھا تھا کہ آپ اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، کیا آپ اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کے کہا تھا کیوں نہ چوموں، کیا تمہیں ایک بوسے کے عوض جنت قبول نہیں ہے؟ سبحان تو یہ اللہ، بات سبحان حبیب اللہ، کبریا نے سبحان کی، اللہ۔ یعنی اس طرح رسول نے لوگوں کے دلوں میں بیٹی کی محبت ڈالی۔ تو جب وہ سونگتے تھے، جب وہ پیار کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیوں سونگتے ہیں؟ تو تب رسول اللہ نے مسکرا کے کہا یہ میری بیٹی حورہ ہے، یہ میری بیٹی انسیہ ہے۔ تو جب یہ نام لیے تو لوگوں کے لیے یہ نام بالکل مطلب کامن نہیں تھے، تو کہا یہ سونگنے سے مطلب کیا؟ جب میں یہ سونگتا ہوں تو مجھے فاطمہ کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، جب میں جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں بی بی کے وجود کی خوشبو کو سونگتا ہوں، کیونکہ خدا نے میری بیٹی کو جنت کی بہترین حوروں میں سے ایک حور بنا کے اور حوروں کی سردار بنا کے زمین پہ اتار دیا ہے۔ انہیں انسیہ کہتے ہیں، انسیہ کا مطلب کہ آسمان کی شہزادی انسان کی شکل میں۔ تو یہ جناب فاطمۃ الزہرا کے دو القابات ایسے ہیں کہ جس کو ہم لوگ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے، ہم فاطمہ، زہرا، بتول، عذرا، محدثہ، مطلب اس طرح ان ناموں سے ہم واقف ہیں، مگر یہ جو انسیہ اور حورہ جو ہے نام، یہ ابھی میرے بھائی نے بہت پیارا اشارہ کیا، تو یہ نام ہم لوگ ان سے واقف نہیں، اور جب ہمارے یہاں بیٹی ہوتی ہے پھر ہم نام ڈھونڈتے کہ ہم کیا نام رکھیں، تو حبیب کبریا نے تو اپنی بیٹی کو اتنے القابات سے پکارا کہ اگر آپ گھروں میں برکتیں چاہتے تو انہی القابات کو اگر اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں سے منسوب کر دیں تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کے ناموں کو ہمارے ناموں پہ رکھو۔ کہا کیوں، اس سے ہوگا کیا؟ کہا پہلے تو ان ناموں کے صدقے تمہارے گھر میں خیر و برکت ہوگی، اور دوسری بات کیا ہے کہ جب تم ان ناموں کو پکارو گے تو ان ناموں کی پکار سے ہمارا وجود روزانہ زندہ ہوگا۔ سبحان تو اللہ، یہ سبحان اللہ۔ پروردگار عالم کی رحمتیں ہیں کہ انہوں نے ایسی ہستیاں دیں کہ جن سے ہمیں نسبت ہے، اور اس نسبت کے صدقے میں ہماری انشاءاللہ شفاعت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکیل ثانی صاحب، پاک بی بی کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے اگر آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ میں کتنی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اور سیدہ کائنات کے جتنے بھی القابات ہیں، ایک ایک جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے وہ ان کی سیرت کے اندر موجود ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ آج کے دور میں سیدہ کائنات کی سیرت ہم سب کے لیے، چونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہم نے دین کا رستہ چھوڑ رکھا ہے۔ میں جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی سیرت کو دیکھتا ہوں، جب آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپرہ میں سیدنا علی شیر خدا رشتہ لے کر آئے، ایک تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ رب کائنات نے حضرت علی شیر خدا اور بی بی فاطمۃ الزہرا کا رشتہ آسمانی کائنات میں پہلے فرمایا، اور پھر حکم بھیجا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تیری بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح علی شیر خدا سے فرما دیا ہے، آپ بھی فرما دیں۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جب میری بیٹی فاطمۃ الزہرا کا نکاح ہوا تو بارات کہاں سے چلی؟ عرض کی مولا خدا کے یا رسول اللہ، خدا کے گھر سے چلی، 40,000 مقرر فرشتے باراتی بنے، میں جبرائیل علیہ السلام نے خطبہ نکاح پڑھا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا یہ جو امتیاز ہے کہ اللہ اب سمجھ آئی کہ علی شیر خدا کی ولادت کعبہ میں کیوں ہوئی۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ بارات خدا کے گھر سے چلے اور مصطفیٰ کے گھر میں پہنچے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی شیر خدا جب اپنے نکاح کے لیے گئے، اب یہاں پر جو بڑی قابل توجہ بات سننے والی، میرے آقا نے فرمایا علی شیر خدا تیرے پاس کیا ہے؟
حق مہر کے لیے ولیمہ کے لیے عرض کی آقا ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے، ایک ذرہ ہے۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ علی تیرے پاس تو نہ کوٹھی ہے، نہ کار ہے، نہ جائیداد ہے، نہ تیرے پاس نوکری، نہیں، میرے مصطفیٰ کو معلوم ہے کہ علی فقر کا شہنشاہ ہے، یہ عشق رسول میں فنا فی الرسول ہیں۔ فرمایا علی بیٹھو۔ میرے آقا اندر تشریف لے کر گئے، اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو بلایا، فرمایا بیٹی میں تم سے بات پوچھنے آیا ہوں، علی شیر خدا تیرے رشتے کے لیے آئے ہیں، کیا میں ہاں کروں؟ جب سیدہ کائنات نے یہ بات سنی، آپ کا رنگ شرم و حیا سے اتنا سرخ ہوا، آنکھیں بند کر لی، چہرہ جھک گیا، منہ چھپا لیا۔ میرے آقا نے پھر پوچھا بیٹی میں تیری رائے لینے آیا ہوں، کیا تیری کیا رائے ہے؟ آپ پھر شرم سے پانی پانی ہوئی، خاموش ہو گئی۔ میرے نبی نے تیسری بار پھر پوچھا، بیٹی کی اتنی حیا کہ اپنے باپ کے سامنے آنکھیں نہ اٹھا سکیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم دیکھتے ہیں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بہت بہت معذرت کے ساتھ آپ کی گستاخی کا مرتکب ہو رہا ہوں، اور آج ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ جو پسند کی شادی کرنے والے جوڑے ہیں ان کو عدالتوں میں جو ہے گولیاں مارا جا رہا ہے، جو بیٹی نے پسند کی شادی کر لی اس کو سر عام جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اگر بیٹی نے پسند کی شادی کر لی تو اس کی طلاق کروائی جا رہی ہے، اگر بیٹی نے پسند کی شادی کر لی تو اس کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے والدین کی جانب سے بھی اور سسرال کی جانب سے بھی۔ کیوں نہیں علامہ شکیل ثانی صاحب، کیوں نہیں اس جانب توجہ؟ دیکھیں اب میں اگلی جو بات کرنے لگا ہوں، جب 3 بار میرے آقا نے پوچھ لیا تو میرے آقا نے کہا اچھا بیٹی میں تیری خاموشی کو رضا سمجھوں؟ رب کائنات نے سیدہ کائنات کے شرم و حیا کو قیامت تک کے لیے، ہر بیٹی کے لیے، اگر نکاح کے وقت بیٹی خاموش رہے اس کی خاموشی کو اس کا اقرار سمجھا جائے گا۔ پھر میرے آقا آئے، فرمایا علی جاؤ اب زرہ بیچ آؤ۔ یہاں سوچنے والی بات یہ کہ اگر کائنات کے رسول اعظم جس کے ہم کلمہ گو ہیں، اگر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان سے پوچھ کے فرما رہے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں جو بیٹیوں کے ہم بچیاں پیدا ہوتی ہیں دادا نے رشتہ کر دیا، نانا نے کر دیا؟ کیوں؟ وائے جب اسلام نے ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کو اختیار دیا ہے اور قرآن نے فرمایا فن کے ما تابا لکم النساء مثنی و ثلاث و رباع، تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہیں، 1 2 3 4۔ جب اسلام پسند کی اجازت دے رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ خودکشیاں جو ہیں، بیٹیوں کی طلاقیں ہیں، بچوں کا مر جانا ہے، ماں باپ میں فرمانی ہے، گھر بر چھوڑ جانا ہے، خدا را آج ان نسلوں کو ان کا حق دیں جو اسلام نے دیا ہے۔ پھر حضرت علی شیر خدا جب ہم اپنی بیٹی کی شادی کریں ہم نوکری ڈھونڈتے ہیں، حرام کا مال کہاں سے آتا ہے؟ یہ جی نیک ہے چھوڑے جی، کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جس کی سرکاری نوکری ہو، نہیں۔ میری بات سن لیں، میری بیٹیاں بہنیں مائیں، جو مقدر ہے وہ بیٹی کا ہے، وہ دولت اس کے نصیبوں میں آتی ہے۔ اور جب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم علی شیر خدا کا نکاح کیا، اپنی بیٹی سے کچھ نہیں دیکھا، عشق رسول دیکھا، تقویٰ دیکھا، طہارت دیکھی، اور پھر فرمایا جاؤ زرہ بیچ آؤ میرے پاس لے آؤ۔ وقاص بھائی آپ صحابہ کرام کے درمیان کی مجھے آقا علیہ السلام نے قبول فرما لیا ہے، زرہ بیچنا چاہتا ہوں، کون خریدے گا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، صحابہ کا اہل بیت سے محبت اور تعلق دیکھیں، انہوں نے زرہ خریدی، 430 درہم میں خریدی، ایک میں آیا 480 درہم میں خریدی اور ایک میں 500 درہم میں۔ جب خرید لی واپس جانے لگے، فرمایا علی بھائی ٹھہرو، شادی کا تحفہ نہیں لوگے؟ یہ زرہ میری طرف سے شادی کا تحفہ رکھ لو۔ آپ اندازہ لگائیں اس محبت میں۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کا رشتہ طے فرما دیا، اور آج کی ہماری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، اور جہیز کے نام پہ بیٹیوں کو زندہ جلانے والے سنیں بی بی پاک کی سیرت کیا ہے۔ جب نبی کی بیٹی کی ڈولی گھر سے اٹھی، وہ جو عرب کی سب سے امیر ماں کی بیٹی تھی، جو عرب کی ایک ملکہ کی بیٹی تھی، جس نے کئی بیٹیوں کو اپنے گھر سے جہیز دے کے اپنے گھروں کو بھیجا تھا، جب اس کی بیٹی کا جہیز گھر سے نکلا دنیا ورطہ حیرت میں گم ہو گئی۔ وہ 2-4 ٹرک نہیں تھے، وہ بہت بڑی ٹرالیاں نہیں تھیں، تھوڑا سا سامان، 1 چارپائی، 1 چٹائی، 1 تکیہ، 2 اس میں مٹکے، اور اس میں 1 گلاس، اس میں آپ کا 1 جائے نماز، 1 چکی، 1 مصلی، ٹوٹل چیزیں صحابہ کرام ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھیں۔ میرے نبی اگر چاہتے تو سونے کے پہاڑ اپنی بیٹی کو دے دیتے، مگر اتنا تھوڑا دیا تاکہ اگر میری امت کے غربا اپنی بیٹیوں کو جہیز دینا چاہیں تو میری طرف تک لیں۔ میں نے اتنا تھوڑا دیا ہے تاکہ ہر کوئی غریب اپنی بیٹی کو دے سکے۔ آج یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنی جن کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا بیٹیوں کو ضرور دو، مگر دکھا دکھا کے ایسا نہ ہو کہ جو غریب کی بیٹی دیکھنے ہے اس کا دل ٹوٹ جائے، اور جو غریب سارا دن بیچارہ اپنی بیٹی۔ کیا وجہ ہے کہ آج ہم جہیز جیسی لعنت سے چھٹکارا بھی نہیں پا رہے، اور اتنی بڑی ہمارے سامنے جو ہے وہ مثالیں موجود ہیں، اور یہ تو ایسی روشن اور زندہ مثالیں ہیں جن سے کفار جو ہے وہ سبق سیکھ رہے ہیں اور وہ اپنی زندگیاں سدھار رہے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے مقاصد کہ ہم سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ عمل نہیں کر رہے. اگر نبی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے وہاں درود پڑھا جا رہا ہے، اور آج ہمارے ہاں جو شادی پہ مہندی کے نام پہ جتنی فحاشی جتنی ویرانی پھیلائی جا رہی ہے، اب تصور کریں، ہماری بیٹیاں ناچتی ہیں، ہماری کزنیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں، اور کیمرے والے آتے ہیں ان کے ایک ایک جسم کا وہ فوٹو لیتے ہیں، پھر جا کے پہلے خود اس کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، پھر وہ مووی بن کے گھر میں آتی ہے، سی ڈی پورے خاندان میں سرکل کرتی ہے، ہماری بیٹیوں کا رقص دیکھتے ہیں. اور اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہے؟ اگر کوئی اور عورت ایسا کرے ہم اسے بازاری عورت کہیں، ہماری بیٹیاں ایسا کریں. اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی سیرت کو چھوڑ کے جو جہیز لے کے آئے انہیں زندہ جلا دیں، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ بے شک بے شک، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ ہمیں سیدہ کائنات کی سیرت پہ آنا ہوگا، اور نبی کی بیٹی نے ہمیں ایسا روشن نمونہ اور کمال نمونہ دیا. اللہ گواہ ہے اگر آج ہم شہزادی کونین کی سیرت پہ عمل کر لیں تو جن بیٹیوں کے سروں میں چاندی آ گئی ہے وہ بھی اپنے گھروں کو چلی جائیں گی. آمین. اب آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں چونکہ بریک ہوا ہے اور کچھ ہی لمحے بعد جو ہے لاہور اور اس کے گرد و نواح میں افطار کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. افطار میں ہمیں یعنی وقاص عزیز کو، تمام علماء کرام کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوہ نور ٹی وی کی تمام مینجمنٹ کو اور جو مالکان ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور یقیناً افطار کے وقت آپ نے اپنے ارد گرد جو آپ کے غرباء ہیں، مساکین ہیں، آپ کے جو پڑوسی ہیں، آپ کے جو اہل و عیال ہیں، عزیز و قارب کے علاوہ وہ تمام لوگ جو افطار کے وقت آپ انہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے یقیناً ان کا خیال کیا ہوگا. اب ہم چونکہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، سیدہ کائنات پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں ہم آج کی اس ٹرانسمیشن میں. تو خانم ہما تقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ اب ان کے حوالے سے، ان کی حیات مبارکہ سے جڑے کچھ سوالات ہیں وہ ان سے کرتے ہیں، جس میں سب سے جو اہم ترین میرے خیال سے جو مرکزی ایک بات ہے کہ قرآن کی کس سورہ کے مطابق باغ فدق حضرت فاطمہ کو عطا کیا گیا. دیکھیے سورہ دہر کو اگر آپ پڑھیے تو سورہ دہر کو لوگ قبالہ کہتے ہیں. قبالہ مطلب کہا جاتا ہے کہ حلفیہ لکھائی، کہ جس میں لکھا جائے کہ جنت کے سردار کون ہیں اور فدق کس کے حوالے ہے. تو سورہ دہر کے اندر بھی پروردگار عالم نے ان آیات میں ترجمہ مطلب اس میں اقرار کیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ پروردگار نے، جو تمام اللہ کی رضائیں ہیں وہ پروردگار نے عطا فرمائی ان کو. اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں ایک سورہ آیہ مبارکہ ہے کہ اے میرے حبیب یہ جو مال و متاع تمہیں حاصل ہوا ہے اس میں نہ تو کسی کے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اور نہ ہی پروردگار عالم نے اس پر واضح الفاظ میں لکھا کہ کسی کی تلوار نہیں اٹھی ہے، یہ پروردگار نے اپنی محبت میں تمہیں جزیہ عطا فرمایا ہے. اور یہ جو جزیہ باغ فدق والا جو بات ہے یہ نجران میں جب مباہلہ ہوا تھا اور جب مباہلے کے لیے حبیب کبریا گئے تھے تو اس میں پروردگار عالم نے سورہ مائدہ میں بھی اس کو ڈیٹیل میں بیان فرمایا کہ مباہلے میں جب نجران کے عیسائیوں نے اپنی ہار حبیب کبریا کے سامنے مانی تو اس کے بعد انہوں نے وہ فدق کو جو ہے جزیے کے طور پہ حبیب کبریا کو دیا. اور روایات میں بہت کلیئر لکھا ہے کہ جب وہ فدق حبیب کبریا کو دیا گیا تو رسول اللہ نے وہ فدق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا. اور جملہ انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ فاطمہ تمہاری ماں کا اسلام پر اور مجھ پر بہت احسان ہے. اور اگر آپ غور کیجئے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے ساری زندگی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کچھ نہیں دیا، آج میں یہ فدق تمہارے حوالے کر اصل میں تمہاری ماں کے احسانوں کو لوٹانا چاہتا ہوں. تو یہ جو باغ فدق ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی چھوٹا سا باغ کا ٹکڑا نہیں ہے، ابھی بھی یہ باغ فدق موجود ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑوں کو دوڑایا جائے تو کئی گھنٹے وہ گھوڑے دوڑیں تو تب کہیں جا کے فدق کا جو فاصلہ ہے وہ کور ہوتا ہے. صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرکزی جو ہے کوشچن تھا سامنے آیا، اور وراثت کے حوالے سے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آپ کو کیا عطا ہوا تھا؟ دیکھیے ایک دنیاوی وراثت ہے اور ایک جو روحانی وراثت ہے. اگر آپ دیکھیے تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی وہ بیٹی ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کو دیکھا جائے، تعلیمات کو دیکھا جائے، ان کی شریعت کو دیکھا جائے. اور ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے چال ڈھال، لباس، گفتار اور بات کرنے کے انداز میں نے نبی پاک سے سب سے زیادہ مشابہ جس ہستی کو دیکھا وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو
حبیب کبریا سے وراثت میں اخلاقی طور پہ جناب فاطمہ کو ملی، اور جو فدق ہے یہ بھی بہت سی روایات میں لکھا ہے کہ وہ بھی وراثت میں جناب فاطمہ الزہرا کو ملا، کہ جس کا ذکر رسالت میں آپ کی شہادت کے بعد بھی کافی مرتبہ کتب میں ہوا۔ صحیح، اور پاک بی بی کی اولاد مبارکہ کی تعداد کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کوشچن۔ جی، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اچھا، اولاد، مجھے بریک کا چونکہ کہا جا رہا ہے، سوال بہت اہم ہے، تفصیل کا متقاضی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ اس کا جواب جو ہے وہ بریک کے بعد ہو۔ ناظرین یہاں وقت تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم آج کی زندگی اور آج کے ہماری جو مائیں بہنیں ہیں اور ان کے رہنے سہنے کا، ان کی بول چال کا، ان کی زندگی بسر کرنے کا جو رنگ ڈھنگ ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ میں چونکہ آج ایک ایسی ہستی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن کی شان اقدس کو اگر بیان کرنا شروع کریں تو شاید لفظ ختم ہو جائے یا شاید سیاہی جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ میں جو گناہگار آدمی ہوں، میں اس حوالے سے اب میرے لفظ مجھے ٹوٹتے پھوٹتے بکھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یقین جانیے میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اتنی بات کر سکوں۔ خانم ہما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے میں بریک سے جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، میں چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ آپ کی اولاد مبارکہ کی جو تعداد ہے، بالکل جو صحیح تعداد ہے، اس حوالے سے آگاہ کیجیے۔ جی، جو تواریخ میں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو اولاد ہے اس کے بارے میں جو ذکر آتا ہے اس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ایک حضرت محسن کا تذکرہ بھی آتا ہے جو کہ قبل از ولادت ان کی شہادت لکھی گئی ہے تاریخ کے اندر۔ لیکن جو یہ 4 بچے ہیں، اگر آپ ان پہ غور کیجئے تو یہ چاروں کے چاروں اپنی ذات کے اندر بذات خود ایک اتنی کامل شخصیات ہیں کہ وہ تربیت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا منہ بولتا ہوا ثبوت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو اماموں میں جتنی بھی مائیں ہیں، جس امام کی بھی ماں ہے، ہر ماں یا ہر خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ان کے اگر 4 بیٹے ہیں تو ان میں سے ایک بیٹا امام ہوتا ہے، مگر واحد جناب فاطمہ الزہرا اور مولائے کائنات کے 2 بیٹے ہیں کہ اگر پروردگار نے 2 دیے تو دونوں ہی کو امامت سے نوازا، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ان کو جنت کے جوانوں کا سردار ہونے کا بھی مرتبہ دیا۔ تو اگر آپ جناب فاطمہ الزہرا کی اولادوں میں دیکھیں تو جو امام حسن مجتبیٰ ہیں وہ بڑے ہیں، پھر امام حسین علیہ السلام ہیں، پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا ہیں، اور پھر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا ہیں۔ یہ 4 جو نام آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان میں سے امام حسن مجتبیٰ ان کی شہادت جو ہے وہ 50 ہجری میں ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد کربلا کے واقعات اور کربلا تک جناب امام حسین علیہ السلام جو وہ سن 61 ہجری کا واقعہ، اس میں آپ آ جائیے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم کا جو کردار ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ پورے کربلا کو جنہوں نے زندگی عطا کی وہ یہ 2 خواتین ہیں، کہ انہوں نے مطلب یزید نے اسٹریٹجی یہ کی تھی کہ شاید میں ان کو درباروں میں بازاروں میں لے کر جاؤں گا اور میں ان کو جو ہے ہاتھ جو باندھ کے لے کے جاؤں گا، رسن بستہ کر کے لے کے جاؤں گا، ان کے جو حجاب ہیں ان کی بے حرمتی کروں گا، تو شاید یہ خواتین عورتیں ہیں ڈر جائیں گی، جھجک جائیں گی، مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اور جو تربیت ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اور کمال یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ تربیت کا اعجاز یہ ہے کہ جب دربار میں لایا گیا، وہ سارا واقعہ آپ کے نالج میں ہے، تو اس میں صرف ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ تربیت اثر کیسے دکھاتی ہے، کردار کس طرح تربیت سے ابھر کے سامنے آتا ہے، کہ جب دربار میں یزید نے اپنی شان و شوکت سجا کے تخت اور اہل بیت کو سامنے کھڑا کر کے اس نے بڑے فاخرانہ اور تمسخرانہ انداز میں مسکرا کے کہا کہ دیکھو میں نے کیا کیا، دیکھو تمہارے رب نے کیا کیا، تم کہتے ہو نا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو آج دیکھو یہ کیا ہوا۔ تو جب یہ کہا نا تو جناب زینب کا تاریخ ساز جملہ جو انہوں نے کہا کہ ما رایت الا جمیلہ، مجھے تو پورے اس واقعے کے اندر سوائے حسن کے اور خوبصورتی کے کچھ نظر نہیں آیا۔ جب بی بی نے مسکرا کے یہ جملہ کہا تو یہ مسکراہٹ یزیدیت کے رخسار پہ ایک تماچا تھا، اور وہ اتنی کانفیڈنٹ تھیں اور اتنے پر اعتماد انداز میں یزید سے گفتگو فرمائی، اور انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ ابھی آغا صاحب نے وہ جملہ کہا تھا کہ یزید تھا حسین ہے، تو یہ جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے میں یہ جملہ تھا۔ انہوں نے بہت پیارے انداز سے یزید سے کہا کہ تم تخت پہ بیٹھے ہو
اور تم کہہ رہے ہو قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہو، کہ تمہیں کیا پتا کہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں؟ کہا جب تمہارے گھر کے بچے گہوارے میں آہوں آہوں کرتے ہیں تب ہمارے گھر کے بچے آغوش رسالت میں بیٹھ کر وحی الہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، جبریل کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ ہمارے گھر کے بچے محسوس کرتے ہیں۔ تم اپنا مقابلہ کر رہے ہو ہمارے ساتھ۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت پیارا جملہ کہا کہ کہاں ہم شجر طیبہ کے شجر کے پھول ہیں اور کہاں تم شجر خبیثہ۔ یہ جناب زینب کے جو جملے، اور اس کے بعد تیسرا جملہ جو بہت بڑا جملہ انہوں نے کہا کہ آج لکھ لو یزید کہ تم تخت پہ بیٹھے ہو مگر قیامت تک کے لیے مردہ ہو، میرا بھائی نوکے سینہ پہ ہے مگر قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ تو یہ جو جناب سیدہ کے بچوں کا کردار، یہ کردار کوئی آسان نہیں ہے۔ آج میں اور آپ جو یہاں بیٹھ کر بڑے انداز سے اسلام کی بات کر رہے ہیں، فخر سے ہم اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، سجدے، نماز، روزے، تو ایک ایک سجدہ، ایک ایک روزہ مقروض ہے امام حسین علیہ السلام کے سجدے کا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبوں کا۔ اگر وہ یہ نہ کرتی اور یہ تمام کام جو انہوں نے کیا، یہ تربیت تھی اس آغوش کی کہ جو خود رسول کی آغوش میں پلی، اور یہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا اعجاز تھا۔ بے شک بہت ایمان افروز جو ہے وہ گفتگو، اور ثانی صاحب میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے خانم جس طرح بیان فرما رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے اور اسی طرح جو ہے یہ ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتی رہیں۔ سیدہ کائنات کی سیرت بحیثیت ماں آج کی عورت کے لیے آپ ثانی صاحب کیسے نمونہ کامل دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا جو سوال ہے بہت خوبصورت اور اس کی بہت اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہر ماں شکوہ کناہ نظر آتی کہ میری اولاد میری فرما بردار نہیں ہے، میری بیٹی میرا بات نہیں مانتی، بیٹیاں نافرمان ہو گئی ہیں، بیٹے بات نہیں مانتے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ آج اگر ہر ماں شکوہ کر رہی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے اپنی اولاد کا وہ حق جو اولاد کا تھا پورا کیا۔ اگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو بحیثیت ماں دیکھتے ہیں تو کائنات میں ایسی ماں نظر نہیں آتی کہ جو اپنے بچوں کو لوریوں میں قرآن سناتی نظر آئے۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسی ماں ہیں جنہوں نے ہاتھوں سے چکی بھی چلائی ہے، پانی بھی بچوں کا بھر کے لاتی ہیں، بچوں کو نہلاتی بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے بچوں کو قرآن کی لوریوں پہ پال رہی ہیں۔ چکی چلاتی ہیں تو لب پہ قرآن ہے، سیدہ کائنات گھر میں جھاڑو چلاتی ہیں تو لب پہ قرآن ہے، جب بچوں کو دودھ پلاتی لب پہ قرآن ہے، روٹی پکاتی لب پہ قرآن ہے۔ تو جب بچوں نے لوریوں کے اندر قرآن سنا ہو تو پھر وہ کربلا میں قرآن اگر نیزے کی نوک پر پڑھ رہے ہیں تو عجب نہیں، کیوں کہ یہ سیدہ کائنات کی ان لوریوں کا کمال ہے جو ماں نے بچپن میں اپنے بچوں کو عطا فرما دی۔ اور پھر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سامنے سے دو شہزادے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، مسجد میں داخل ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑ دیا، دونوں شہزادوں کو آ کے پکڑا، ممبر پر بٹھایا، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ بچوں کو بھی چلنا بھی نہیں آتا، لڑکھڑا رہی ہیں، باریک ٹانگیں ہیں، مگر ماں نے ان کو مسجد کا رخ دکھایا، ان کو مسجد میں بھیجا۔ آج کی ماں صبح بچے سو رہے ہیں، ساری رات ٹی وی دیکھا ہے، اور صبح ماں بھی سو رہی ہے، نہ قرآن مجید کا وہ جو التزام ہمارے گھروں میں ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوتیں ناپید ہو گئیں۔ اب بچے اٹھتے ہیں، انہیں فکر ہے اسکول کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ادھر جانا ہے، مگر وہ قرآن، وہ نماز وہ ہمارے گھروں سے جاتی رہی۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ، صحابہ کی محبت، قرآن کی محبت، میری محبت۔ تو یہ محبت تبھی ماں ہی ایک بچے کی گٹی میں رکھ سکتی ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے بحیثیت ماں جس طرح اپنی بیٹی زینب کی تربیت کی ہے کہ کربلا کے میدان میں جس طرح وہ بیٹی کی تربیت تھی، پردے کا لحاظ بھی رکھا، اپنی ان بیٹیوں کی پہرہ داری بھی کی ہے، اور کربلا میں امام علی مقام امام حسین کی شہادت کے بعد علی کی بیٹی بیٹے کی طرح سامنے ڈٹی رہی ہے۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ اور آج کی ماں اگر سیدہ کائنات کی سیرت سے کچھ سیکھنا چاہے تو دیکھیں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ جیسی ماں جو 9 محرم کی شام میدان کربلا میں جو اپنے بچوں کی قربان گاہ تیار کرنے کے لیے کینکریاں اٹھا رہی ہے، اس ماں کا حوصلہ کتنا ہوگا، وہ کتنی فخر سے سر بلند کر رہی ہوگی ماں کہ میرے بچے دین اسلام کے لیے شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو سیدہ کائنات بحیثیت ماں اگر آپ کو دیکھیں تو انہوں نے چونکہ اپنے والد کو ساری حجات مسلح پہ دیکھا،
اور جب آپ ساری رات مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں گی، سر سجدے میں رکھتی ہوں گی، ساری رات گزر جاتی ہوگی، تو وہی اثر امام علی مقام امام حسین کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ میدان کربلا میں پورا جسم زخموں سے چور ہے، نیزے لگے ہیں، بالے لگے ہیں، تیر لگے ہیں، مگر ماں کی تربیت کا اثر دیکھیں، سر کٹ رہا ہے مگر پھر بھی اللہ کی نماز ادا ہو رہی ہے۔ اللہ تو جب اکبر۔ ماں خود پردہ دار ہوگی، اللہ حشر میں بھی پردے رکھے گا، کربلا سے شام تک بھی حسین کی بیٹوں کے پردے خدا نے رکھے ہیں، بے کیونکہ شک۔ ماں کے پردے کا کمال بیٹی کو بھی ملتا ہے۔ بے شک۔ اور سیدہ کائنات جیسی باحیا اور عصمت والی کائنات میں کوئی خاتون اور نظر نہیں آتی۔ یوں تو بڑی بڑی خواتین ہیں، بی بی آسیہ بھی ہے، بی بی مریم بھی ہے، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، بڑی بڑی خواتین ہیں، مگر یہ کمال فقط امام علی مقام امام حسین کی ماں کے پاس ہے، علی شیر خدا کی زوجہ کے پاس ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے پاس ہے، کہ جسے جنتی عورتوں کی سرداری ملی، جسے کائنات کی عورتوں کی سرداری ملی، اور جن کے لیے روز حشر پردے کا اعلان ہوگا، التزام ہوگا۔ تو جو مائیں دنیا میں اپنے پردے رکھتی ہیں، اللہ حشر میں بھی پردے رکھتا ہے۔ اور آج کی ماں سیدہ کائنات کو دیکھے کہ اگر آج کی ماں دوپٹے اتار کے بازاروں میں غیروں کے لیے سجے گی، غیروں کے لیے میک اپ کر کے جائے گی، تو وہ کیسے توقع کر سکتی ہے اس کی بیٹی کل اس کے سامنے دوپٹہ لے گی؟ اگر آج کی ماں اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھ کے فوش فلمیں دیکھے گی، وہ کبھی توقع نہ کرے کہ اس کی بیٹی قرآن کی حافظہ یا قاریہ بنے گی۔ آج کی ماں کو چاہیے اپنی بیٹی کے لیے نمونہ کامل بنے، اور جس طرح بابا فرید الدین کی ماں مصلی پہ کھڑی ہو کے بیٹے کو ساتھ کھڑی کرتی ہے، حضرت سلطان باہو کی ماں کو دیکھیں، آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی ہستیاں گزر گئیں ان میں کمال ان کی ماں کی تربیت کا ہے۔ اور سیدہ کائنات ایسی ماں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس لاڑ سے، اس محبت سے پالا ہے۔ اور جب امام علی مقام امام حسین کو مسجد میں بھیجتی ہیں، ایک بار نہیں بارہا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت نماز میں سواری کرتے، تو ماں نے بچے کو مسجد کا رخ سکھایا ہے، نماز سکھائی ہے، قرآن سکھایا ہے۔ تو آج کی ماں کو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے سبق لینا ہوگا، اور ہم سب کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو عزت عورت کی سن لیں، یہ پردے میں ہے، جتنی وہ چھپی ہوئی ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہے۔ عورت معنی چھپی ہوئی چیز کا ہے، اور شہزادی کنین تو اتنی باحیا کہ ان کی پیشانی سے اگر کبھی پردہ سرک جاتا تو سورج بھی منہ نہ نکالتا تھا۔ اللہ نبی کی اکبر۔ بیٹی کے سر سے ابھی دوپٹہ سرکا ہوا ہے۔ اندازہ لگائیں نبی کی بیٹی کی حیا اتنی ہے اس ماں کی کہ اسرائیل علیہ السلام دہلیز مصطفیٰ 3 دن تک پار نہیں کر سکے، فرمایا بیٹی فاطمہ الزہرا یہ تیرے پردے کی حیا کرتا ہے، یہ بدو نہیں ہے، اسرائیل ہے، تو ذرا پردے میں چلی جا، اسے آنے کی اجازت دے دے۔ آپ اندازہ لگائیں جس ماں نے دنیا پر اپنا پردہ رکھا، اللہ کے فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی یہ جو آپ نے شروع میں وقاص بھائی بات کی کہ یہ جو میرا جسم، میرا فلاں فلاں فلاں، یہ صرف ایک مغرب اور یہودی سازش ہے، ہماری بیٹیوں کا پردہ چھین کے انہیں بازاروں میں لانا چاہتے ہیں۔ اور عورت تب تک ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے، اگر پردہ اتر جائے وہ عورت نہیں رہتی، اس کا نام بدل جاتا ہے۔ تو میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، ماہ رمضان کے صدقے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کی ان پاک بیبیوں کے نقش قدم پہ چلیں جنہوں نے ساری زندگی فقر میں گزاری، اور ان کے گھروں میں وہ عیش و عشرت نہیں تھی، نوکرانیاں نہیں تھی۔ ثانی صاحب، آج تو دنیا ون کلک پہ آ چکی ہے، ون ٹپ اگر ہم اس کو کہیں تو زیادہ ایزی ہوگا۔ پاک بی بی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ، ہر چیز جو ہے وہ ایک کتاب کی طرح، ایک آئینے کی طرح کھلی ہے سامنے۔ کیا ہم سب کچھ جان کر بے خبر بنے ہوئے ہیں یا ہم جاننا نہیں چاہتے؟ مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ دیکھیں، ہمارے ہاں جو وقاص بھی اگر مسئلہ دیکھنا ہوگا تو آپ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، دیکھیں کسی بھی دنیا میں چلے جائیں، میں جاپان میں ہوتا ہوں، وہاں بچوں اس پوری قوم کو قومیت سکھائی گئی ہے، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ان کا نظام ایجوکیشن ایسا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، ہماری ایجوکیشن کے اندر وہ محبت، وہ اہل بیت کا تعلق، وہ سیرت وہ ہے ہی نہیں۔ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھ لیتے ہیں، اسکولوں میں پڑھ لیتے ہیں، مگر پڑھ کر ہم ایک کلرک بنتے، ایک اچھے انسان نہیں بنتے۔ ہماری جو بنیادی تربیت ہے، پھر اس کے بعد گھر ہے، گھروں میں بھی ماؤں کی وہ تربیت نہیں ہو رہی۔ مساجد، ہماری خواتین کے مسجدوں کے دروازے بند ہیں، حالانکہ عرب میں چلے جائیں، دوسرے ممالک میں چلے جائیں، دوسرے مسالک میں چلے جائیں تو خواتین کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں، امام بارگاہ کے دروازے کھلے ہیں، وہاں تربیت ہوتی ہے۔ تو جب تک ماں کی تربیت نہیں ہوگی، میرے آقا نے فرمایا علم حاصل کرو، خاتمِ چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور مرد
مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا، تو ہمارے ہاں جو شعور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ ہم لوگ برائی طرف زیادہ مائل ہیں، ہم بری چیز دیکھتے ہیں۔ جمعہ کو آپ دیکھتے ہیں امام صاحب خطاب کر رہے ہیں، آخری 5 منٹوں میں لوگ مسجد میں جائیں گے۔ ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے، ان کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، مگر ہمارے جو ٹی وی ڈرامے ہیں، ہماری فلمیں ہیں، ایک پوری یلغار ہے، اور جو شیطان اپنی پوری پاور کے ساتھ اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر یہی ٹی وی چینلز ہیں، جیسے آپ کا یہ کوہ نور چینل ہے، آپ پڑھے لکھے لوگوں کو بلا رہے ہیں، تربیت کا التزام کر رہے ہیں، اسی طرح اگر میڈیا ہی اپنا قبلہ درست کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شہزادیوں کی سیرت کو زمانے کے سامنے رکھے، تو یہ بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم جانتے ضرور ہیں، مگر جان بوجھ کر بھی اگر ہمارے اوپر جہالت ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کا عذاب بھی ہے، دین سے دوری بھی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کی سیرت پر عمل نہ کرنا بھی ہے۔ اگر اب کون نہیں جانتا، جیسے ہم نے فرمایا ہم سب جانتے ہیں، مگر ہم اپنی بیٹی کو اس گھر میں بھیجیں گے جہاں عیش و عشرت ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، جب شہزادی کونین جس گھر میں گئیں نبی کی بیٹی، وہ کچا گھر تھا، وہ ایک گروندہ تھا، وہاں زمین پہ چٹائی بچھی ہے، وہاں نہ تو نوکرانیاں تھیں، نہ بہت بڑا زیور تھا، نہ بہت بڑا کچھ بھی نہیں تھا، مگر اس گھر سے 2 شہزادے حسنین کریمین جنہوں نے پوری کائنات کی امامت کو سنبھالا۔ اگر اس فقر کے ماحول میں پوری کائنات کے امام پل سکتے ہیں، تو آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اپنے شوہروں کو کیوں مجبور کرتی ہیں کہ وہ حرام کا مال کما کے لائیں، رشوت کا مال کما کے لائیں؟ انہیں نہیں پتا ان کی اتنی سیلری ہے، اتنی تنخواہ ہے، تو پھر اپنی خواہشات کو لامحدود کیوں کیا ہوا ہے؟ اتنا زیور چاہیے، یہ کپڑے چاہیے، یہ تعیشات چاہیے۔ تو جب لقمہ حرام آپ کے بچوں میں جائے گا، پھر بڑے ہو کر وہ آپ کے نافرمان بنے گے، وہ آپ کی فرما برداری نہیں کریں گے۔ اس لیے ماں اگر ٹھیک ہو جائے، گھر کی عورت ٹھیک ہو جائے، بہن ٹھیک ہو جائے، بیوی ٹھیک ہو جائے، ایک آج کی کوئی عورت ہے وہ پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بہن ہوتی ہے، پھر وہ بیوی بنتی، پھر ماں بنتی ہے۔ یہ عورت کے 4 بڑے خوبصورت روپ ہیں، اگر ان کی اصلاح کر لی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ جنت نظیر بن جائے گا۔ اور اگر ہر ماں کی تربیت ہو جائے تو ایک ماں پوری نسل کو تیار کر کے دیتی ہے۔ تو ہم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شہزادیوں کو اگر ان کی سیرت کو سامنے رکھیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے آقا نے جس فقر کے اندر اپنی شان کو بلند رکھا، تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی، عزت محلات میں نہیں ہے، کوٹھیوں میں نہیں ہے، کاروں میں نہیں ہے، عزت نبی کی بیٹی کی غلامی میں ہے، وہ پردے میں ہے، وہ حیا میں ہے۔ اور عورت کے اندر حیا ہو، پردہ ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس پر نگاہ اٹھا کے دیکھے۔ عورت پر نگاہ تبھی اٹھتی ہے جب وہ خود ایسا لباس پہنے تو نگاہ اٹھ کر اٹھتی ہے۔ تو پردہ عورت کی زینت ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح اپنے آپ کو حیا کے پردوں میں رکھا ہے، آج کی عورت اگر چاہتی ہے اسے عزت ملے تو وہ پردے میں چلی جائے، اللہ گواہ ہے اتنی عزت ہوگی کہ وہ رشک ملائکہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ایمان افروز بیان ہے۔ اور ایک پرنور ماحول ناظرین اس وقت اسٹوڈیو کا بنا ہوا ہے۔ میں یہ کیفیات جو ہے وہ میں شیئر نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس ہستی کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس نے ان کی عظمت کو پا لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا؟ سبحان اللہ۔ جی وقاص عزیز صاحب، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کی سیرت و کردار پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کی سیرت کی روشنی سے من کی اندھیروں کو ہم نے دور کرنا ہے اور اپنے ذہن کو جلا بخشنی ہے انشاءاللہ۔ آج کی جو عورت ہے، آج کی خواتین اگر چاہتی ہیں کہ ان کو وقار عزت ملے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا السلام اللہ علیہا کی غلامی میں ہے۔ آج ہمیں آزادی کے نام پہ ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں کہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ عورت کو گھر میں رہنے کی بجائے، پردے میں رہنے کی بجائے ایسے پلے کارڈ اٹھا کے جب وہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو موم بتی مافیا اور بڑی بڑی جو NGOs جن کا ایجنڈا کچھ اور ہے، وہ پاکستان کے ماحول کو عجیب بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ مگر جب تک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قیامت تک فیضان جاری رہے گا اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آپ کی غلامی کی چادر اوڑھ کے زندگی بسر کرتی رہیں گی، اور انشاءاللہ پاکستان اور اسلام کا نام روشن رہے گا۔ آپ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں ان کا فرمان جو پوچھا ہے کہ کس نے لیلۃ القدر کو پا لیا، جو عظمت سیدہ کائنات کو پا لیتے ہیں، جو اہل بیت کی غلامی میں آ جاتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت کی محبت کو سینے میں بسا لیتے ہیں، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت دل میں بسا لیتے ہیں، انہی کو وہ رات نصیب ہوتی ہے جو کئی ہزار مہینوں سے افضل ہے، جو لیلۃ القدر ہے۔ جو ان کی قدر کر لے، اہل بیت کی جو قدر کرتا ہے، اصل میں اسی کو قدر والی رات نصیب ہوتی ہے، اور قدر والوں کی قدر والے ہی جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے
کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی غلامی اور آپ کی سیرت کے نقوش سے اپنے من کو ہم جلا بخش سکتے ہیں، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کو، امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات کریں تو جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کا رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو کئی راتیں اس پہ قربان ہیں، سارا اجر اسی کے لیے ہے۔ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں، پاک بی بی کی زندگی کو دیکھیں، وہاں پر صبر بھی ہے، شکر بھی ہے، قربانی بھی ہے، وہاں پہ سب کچھ آپ کو ایثار بھی ہے، سب کچھ ملے گا، مگر دو چیزیں سب سے اہم ملتی ہیں، ایک عبادت، دوسری سخاوت۔ عبادت ایسی ہے کہ یک بستہ رات میں عرض کرتی ہے مولا تیری راتیں چھوٹی ہیں، فاطمہ جی بھر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتی، اور سخاوت کا عالم یہ ہے، قرآن پاک کی سورہ دہر میں فرمایا رب کائنات نے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اپنا کھانا بھی کسی مسکین کو دے دیتے ہیں، فقیر کو دیتے ہیں، اسیر کو دیتے ہیں، ان کے آنگن میں جو آ جائے، ان کے گھر کی دہلیز پہ جو پہنچ جائے، جو سوال کرتا ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب آپ کے در پہ کوئی سائل آئے جھڑکنا مت، اسے عطا کر دینا۔ آقا علیہ السلام سخاوت کے دریا بہاتے تو اہل بیت اطہار بھی سخاوت کے دریا بہاتے، بڑے بڑے سخی آپ کے در کے غلام ہیں، اور ایسی سخاوت ہوتی کہ دنیا دیکھتی کہ دنیا میں لوگ اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، یہ ایسا عظیم گھرانہ ہے کہ اپنا پانی بھی کسی کو پلا دیتے ہیں، اپنا کھانا بھی کسی کو کھلا دیتے ہیں۔ عبادت ان میں ایسا ہے کہ عبادت کمال تک ہے، جیسے کہ مولا کائنات آقا علیہ السلام کی ذات ہے کہ عبادت یوں کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ باندھ سکو تو یہ تصور باندھ لو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یقیناً جب سیدہ فاطمہ الزہرا مولا کائنات عبادت کرتے ہوں گے تصور یہی ہوتا ہوگا وہ رب کو دیکھ رہے ہیں، تو رب کے تصور میں جو عبادت کرتا ہے پھر تیر بھی چلے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی توجہ اپنے خالق کی جانب ہوتی ہے۔ تو آج سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام بھی لیں اور عبادت کے قریب تک نہ جائیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام بھی لیں اور سخاوت بھی نہ کریں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام لینے والوں کو چاہیے کہ ان کی جو عبادت ہے اس کو بھی زندگی کا حصہ بنائیں، ایسا حصہ بنائیں کہ انسان کو روحانی سرور ملے گا، کیف و مستی میں انسان چلا جائے گا۔ بیٹی ایسی ہیں کہ کائنات کے سردار خوش ہیں، اور بیوی ایسی ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں آج تک مجھے فاطمہ نے نہ کوئی دکھ دیا ہے نہ مجھے اس سے کوئی شکوہ ہے۔ اور ماں ایسی ہیں کہ چکی بھی چلائیں تو لب پہ قرآن ہے، لوری دیں تو لب پہ قرآن ہے، گھر کے کام کریں تو لب پہ قرآن ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا جو تعلق ہے یہ ایسا تعلق ہے، تربیت یوں کر رہی ہیں، حسنین کریمین کی تربیت میں بھی لوری جب دیتی ہیں تو لب پہ قرآن ہے۔ پھر اس کا فیضان یہ ملتا ہے کہ کرب و بلا کے تپتے صحرا میں نیزے کی نوک پہ بھی تلاوت قرآن جاری ہوتی ہے۔ یہ فیضان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، اور قیامت تک ان کے فیضان کی روشنی سے دنیا اپنے اندھیروں کو، من کے اندھیروں کو، دل کے اندھیروں کو، دماغ کے اندھیروں کو دور کرتی رہے گی۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کی محبت کو ایسا کر دیا، نہ جانے کون کون سے القابات دے دیے۔ ارے اہل بیت کی جو محبت ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جو غلامی ہے، یہ کسی کا خاصہ نہیں ہے، یہ ہر جو معرفت والا ہے، جو ایمان والا ہے، جو چاہتا ہے اسے ایمان کی دولت ملے۔ میرے آقا نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن، لوگوں اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی آل کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہو جائے تو اہل بیت کی محبت لازم ہے، یہ فرض ہے۔ ان کی محبت کے بنا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب ایمان مکمل نہیں ہوتا تو جنت میں جانے والے ان کے ناموں کو چھوڑ کے، ان کے ذکر کو چھوڑ کے، ان کی یاد کو چھوڑ کے رخ جنت میں جانے والوں تم کس جنت میں جاؤ گے؟ جنت کے تو سردار بھی یہ ہیں، امام بھی یہ ہیں، سردار بھی یہ ہیں، تو ایمان بھی ان کی محبت کا نام ہے۔ تو جو ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ضرورت اس امر کی ہے کہ آج پوری دنیا کو یہ درس دیا جائے کہ قرآن اور اہل بیت کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے دامن سے ہی انسان کو اس جہان میں بھی سرخروئی ملے گی، فلاح ملے گی، راہ فلاح میں فلاح اسی کو ملے گی جو قرآن اور اہل بیت کے دامن سے جڑ جائے گا۔ قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کو سینوں میں بسا کر زندگی بسر کرے گا، اسی کو معرفت ملے گی، اسی کی آنکھوں میں نور آئے گا، اسی کے من کو سرور ملے گا۔ بے شک بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے احترام رمضان کے حوالے سے، راہ فلاح میں، اور آج ہم جو موضوع
جس شخصیت کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں ایسے کئی پروگرامز جو ہیں اس کے لیے کم ہیں. یہاں وقت ہوا ہے کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور چونکہ اب ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی جانب جا رہی ہے لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ کم بولوں اور جو ہمارے معزز مہمانان گرامی ہیں ان سے زیادہ ہم فیضیاب ہو سکیں. ایک نالجیبل کویسچن ہے خانم صاحبہ, میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا کہ کس ہستی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا تھا کہ بی بی پاک کا نکاح مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کر دیا جائے؟ دیکھیے اس میں جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال ہوئی تو تمام کتب ہر فقہ میں انہوں نے یہ لکھا مشترکہ طور پر کہ مختلف جو رشتے تھے وہ ان کے لیے آئے گئے, اور جب بار بار رشتہ آتا رہا تو اس میں جو روایات ہیں اس میں 2 طرح کے روایات ہیں کہ سب سے پہلے تو حبیب کبریا نے بالکل خاموشی اختیار کی اور اس پہ انہوں نے بالکل جو ہے وہ کوئی بات اس طرح کی نہیں کی کہ جی کہیں پہ رشتہ ہونا یا نہیں ہونا. لیکن جب بہت زیادہ لوگوں کا اصرار بڑھنے لگا تو پھر جبرائیل امی تشریف لائے اور لا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ پروردگار عالم نے اپنی رضا سے فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا ہے. یہ ایک وہ بات ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسالت میں آپ سے آ کے کہی. رسالت میں آپ نے پوچھا کہ کس سے, تو انہوں نے بتایا کہ پروردگار چاہتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عقد جو ہے وہ مولا کائنات آپ کے چچا زاد بھائی سے کیا جائے. یہ وہ بات ہے کہ جو روحانی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار کی طرف سے ودیت کر دی گئی. لیکن جو روایات میں ایک اور بات آتی ہے جو ظاہری طور پر ایک خواستگاری کا جو منظر پیش کیا جاتا ہے اس میں یہ روایتوں میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی کہا مولا کائنات سے, لیکن یہ جو رشتہ لے کر گئے وہ مولا کائنات بنفس نفیس خود لے کر گئے. اپنا رشتہ جب وہ خود لے کر گئے اور حبیب کبریا کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں, یہ بھی بہت خوبصورت منظر ابھی میرے بھائی نے تھوڑا سا اس کا اشارہ کیا تھا, لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا کائنات کی پیشانی پر اس قدر پسینہ تھا کہ ان سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے اور حیا سے جو ان کی نظریں تھیں وہ زمین میں بلکہ اپنی گود میں گڑی جا رہی تھیں, اور کئی مرتبہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو جنبش دی. تو حبیب کبریا نے مسکرا کے مولا کائنات کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا علی تم تو وہ شہسوار ہو جو ایک ضربت میں تم بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیتے ہو. آج کون سا ایسا مشکل کام ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری جو یہ شش و پنج کی صورت نظر آ رہی ہے. تب مولا کائنات نے سر کو جھکا کر کہا کہ یا رسول اللہ میں وہ جرت کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو شاید پتہ نہیں کہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, مگر انہوں نے بہت ہی حلمیت اور نرمی کے ساتھ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے لیے خواستگاری پیش کروں. جب یہ جملہ کہا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ واللہ خدا بھی یہی چاہتا ہے, واللہ خدا بھی یہی چاہتا ہے. 3 مرتبہ حبیب کبریا نے یہی جملہ کہا کہ واللہ خدا یہ چاہتا ہے. اور یہاں پہ میرے بھائی نے جو پہلے انہوں نے کہا کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رضا کے لیے گئے, یہاں پہ پورا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا, اس لیے میں تکرار نہیں کروں گی. میں صرف ایک جملہ جو ایڈ کرنا چاہوں گی اس واقعے میں کہ جب وہ بیوی کے پاس گئے, بیوی کو بتایا کہ رشتہ آیا ہے, تو اب یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی. اور وہ قائم پتہ کیا کی؟ جب جناب فاطمہ نے مطلب حامی بھر لی, خاموشی سے رضا ہو گئی, تو جناب فاطمہ نے صرف ایک چیز پوچھی کہ بابا صرف یہ بتائیے کہ آپ نے مولا کائنات میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ نے ان کا انتخاب کیا. جب یہ جملہ کہا نا تو اب آپ بتائیں کہ سامنے کوئی عام شخص نہیں تھا. حبیب کبریا چاہتے تو فضائلوں کا انبار کھڑا کر سکتے تھے کہ میں نے ان کی جو عبادت دیکھی, میں نے ان کی جنگجو دیکھی, میں نے ان کی بہادری, شجاعت, علم, حلم, مطلب اگر یہ سب کچھ بھی کہہ لیتے تو کمی نہیں تھی. مگر نبی پاک نے صرف ایک جملہ کہا کہ میں نے کائنات کے متقی ترین شخص سے تمہارا عقد طے کیا. یعنی کہ نبی پاک نے ایک جملے میں ہمیں پیغام دے دیا کہ جب بھی بیٹیوں کا رشتہ طے کرو تو ساری ایبیلٹیز ایک طرف رکھو, اس کا تقوی ایک طرف رکھو. سبحان اللہ. اور جب تم تقوی دیکھو گے تو اس کا اجاز کیا ہوگا کہ تقوی تم دیکھو گے, اور اس تقوی کی برکت سے رزق, روزی, دولت, علم, ادب سب پروردگار تمہیں خود. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں چاہوں گا کہ لگے ہاتھوں یہاں یہ شادی کیسے ہوئی
سادگی کا کتنا بڑا مظہر یہ بھی بتا دیں، کیونکہ آج تو جب تک لاکھوں کروڑوں خرچ نہ ہو تب تک شادی نہیں ہوتی۔ دیکھیے یہ جو آپ نے ابھی بات کی لاکھوں کروڑوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی شادی کتنی متبرک ہے اور کتنی بابرکت ہے، نبی نے پیرایا دے دیا، نبی نے آپ کو ایک میزان، ایک زاویہ بتا دیا کہ اس کے اندر تم اپنی شادی کو رکھو اور دیکھ لو۔ کہا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کتنی بابرکت ہے؟ تو نبی پاک نے کہا کہ اخراجات شادی کے دیکھو، جتنے اخراجات کم ہوں گے شادی اتنی بابرکت ہوگی، جتنے اخراجات زیادہ ہوں گے شادی کے اندر اتنی برکات و فیوز جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ تو اب ہمارے پاس ایک پیٹرن موجود ہے، اب ہم چاہے کروڑوں خرچ کریں، پھر نبی پاک کی حدیث ایک طرف اور ہماری اپنی خواہشات جو ہے نفسانی وہ ایک طرف۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، یا تو اگر کسی چیز کی کمی ہوتی تو آپ کہتے کہ نبی نے نہیں کیا، اگر حبیب کبریا چاہتے تو ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ کے بھی رخصت کر سکتے تھے، کیونکہ ایک پوری کائنات ان کی تابع تھی، مگر نبی نے سادگی کی وہ مثال پیش کی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زرا کا واقعہ میرے بھائی نے بیان کیا، اس سے صرف ضرورت کی چیزیں خریدی۔ اب یہ ہم بڑے مزے سے یہاں بیان کر دیتے کہ ضرورت کی چیزیں خریدیں اور دے دیں رسول نے، تو آپ کبھی غور کر کے دیکھیں کہ یہ ضرورت کی چیزیں رسول نے جہیز کی فارم میں نہیں دیں، جس کو ہم نے جہیز کا نام اچھا، یہ بڑا ایک باریک نقطہ ہے، یہ بڑا باریک فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جہیز کی فارم میں پیسے کس نے دیے وہ چیزیں لانے کے، یہ بتائیں۔ جب زرا تقسیم ہوئی تو نبی پاک نے آدھے خود رکھے، آدھے مولا کائنات کو دیے اور کہا یا علی آدھے تم رکھو، اس سے ولیمے کا اہتمام کرنا، باقی ان پیسوں میں سے انہوں نے یہ تمام چیزیں خرید کے دے دیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں تمام چیزیں جو شوہر بننے والا ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سیٹل ڈاؤن کرے اور پھر اپنی زوجہ کو ساتھ لے کر جائے۔ اور اس میں والدین جو شرع کہتی ہے وہ آغا صاحب بہتر بتائیں گے کہ شرع یہ کہتی ہے کہ اگر تحفتاً والدین کچھ دینا چاہیں اپنی محبت سے تو وہ اتنی چیزیں دے کہ اگر وہ کسی کو دکھائی جائیں تو اس کے دل کے اندر ملال نہ ہو کہ اس نے اپنی بیٹی کو یہ دیا میں یہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر ریاکاری کا بھی جو ہے وہ سد باب ہو گیا، یہاں پر دکھاوے کا بھی سد باب ہو گیا، اور یہاں پر بیٹی کو تحفہ دینے کے لیے محبت کا ایلیمنٹ بھی پروردگار نے ڈال دیا۔ تو کائنات کی بہترین شادی جو کائنات کی ہوئی وہ یا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے پہلی جب شادی ہوئی، یا پھر اس کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور مولا کائنات کی شادی، جس کو کائنات میں قیامت تک کے لیے اسوہ کامل بنا دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ثانی صاحب، شہزادی کونین ایک زوجہ کی حیثیت سے آج پھر ہم آج کی عورتوں کو دیکھیں، آج کی جو بیویاں ہیں ان کو دیکھیں، اور ان کا جو ہم نے پہلے ماں کے حوالے سے بات کی، یقیناً ایک جو بیوی ہے وہ ماں بھی ہے، تو پھر ذرا موضوع اب آپ کس طرف جاتا دیکھیں گے، اور آج کے جو خواتین ہیں ان کے لیے کیسے مشعل راہ ہوگا یہ سارا سلسلہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ نے بڑا خوبصورت، میری بہن نے ہما نے جو بڑی خوبصورت گفتگو جہاں ختم کی ہے وہیں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اگر بحیثیت بیوی دیکھیں تو آپ کا کردار آج کی ہر بیوی کے لیے، آج کی ہر عورت کے لیے نمونہ کامل ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھا پڑے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے الوداع کر رہے تھے تو تاجدار کائنات صلی اللہ، چونکہ آپ کی والدہ خدیجہ الکبریٰ تو تھی نہیں، وہ تو وصال فرما گئی جب شیب ابی طالب کا محاصرہ ختم ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے الوداع کر رہے تھے، وہ جیسے انہوں نے بیان اپنے تحائف کی صورت میں، تو اپنی بیٹی کو وصیت فرماتے، بیٹی فاطمہ الزہرا میری ایک ہی وصیت ہے کہ علی سے کبھی سوال نہ کرنا۔ یا رسول اللہ، آقا بیوی اپنے شوہر سے نہیں مانگے گی تو کس سے مانگے گی؟ پھر دہرائیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو وصیت کیا کہ فاطمہ الزہرا بیٹی علی سے کبھی سوال نہ کرنا، علی سے کبھی مانگنا نہیں۔ میرے نبی کو معلوم ہے کہ علی فقر کا شہنشاہ ہے، وہ تقویٰ کا بادشاہ ہے، اور سیدہ کائنات شہزادی کونین نے بھی حد کر دی، ساری زندگی علی شیر خدا سے کبھی مانگا ہی کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاقے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، گھر کے سارے کام خود کرتی ہیں، ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے ہیں، چکی خود چلاتی ہیں، اور حضرت علی شیر خدا جو فاتح خیبر بھی ہیں، جو احد و حنین کے بھی فاتح ہیں، جب گھر تشریف لاتے ہیں ان کی تلوار اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہیں، انہیں اگلے مار کے لیے تیار کرتی ہیں، ان کے زخموں کو وہ مرہم لگاتی ہیں اور اگلے مار کے لیے تیار کرتی ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ کنیزیں آئیں، حضرت علی شیر خدا نے فرمایا فاطمہ الزہرا تیری حالت دیکھی نہیں جاتی، تیرے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے ہیں، زمانہ لے رہا ہے، تم بھی جاؤ اپنے باپ سے ایک آدھ کنیز مانگ کے لے اور تمہاری ساتھ گھر کا کام کرے۔ آپ نے ان کا حکم مانا، تشریف لے گئیں، شام کو خالی پلٹ آئیں۔ علی شیر خدا نے پوچھا فاطمہ الزہرا میں نے جس کام کے لیے بھیجا تھا کیا ہوا؟
رو پڑی عرض کی علی مجھے معاف کرنا، میری زبان پہ سوال آتا ہی نہیں، اللہ اکبر، کس منہ سے مانگوں علی، میں نے کبھی سوال مانگا ہی نہیں۔ اب اس بیٹی کا کمال دیکھیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، جب آپ نے اہل گھر میں جانا ہے 2-2 لاکھ کے لہنگے آپ نے 1 بار 2 بار پہنا، باپ مقروض ہو گیا، بھائی مقروض ہو گئے آپ کے ان فیشنوں کی وجہ سے، اور پھر اتنا مہنگا قسم کا زیور مانگتی ہیں، سب کچھ لوٹ کے لے جاتی ہیں۔ آپ نے تحفہ لینا ہے، پیچھے اور بھی بہنیں ہیں اور بھی بھائی ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ کا جہیز بناتے بناتے وہ مقروض ہو جائیں، مگر نبی کی بیٹی نے باپ کے گھر سے رخصت ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں مانگا۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگلوں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ وہ بھی تو جہیز کی ڈیمانڈ نہ کیا، اگلوں کی تو میں ابھی اس طرف آ رہا ہوں کہ دیکھیں اگلوں کی کلاس ابھی کرنی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں ٹھیک ہے، اچھا ہے، وکاس میں دیکھیں ہمارے ہاں اس کو آپ جیسے ہما بہن نے بتایا کہ یہ مطلب ایک اچھی خوبصورت چیز کا اضافہ کر دیا کہ وہ تحفہ تن، اور یہاں جب ہم اپنے بچے کی شادی کرنا چاہتے ہیں جس کا بچہ 2-4 جماعتیں پڑھ جائے، انسانیت سے ہم گر جاتے ہیں جب اپنی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے کہتے ہیں جی اللہ کا مال ہے، خدا کے لیے دینا ہے۔ جب آپ کسی کی بیٹی کا رشتہ لیتے ہیں پھر بہانوں سے کبھی موٹر سائیکل کا تقاضا، کبھی گاڑی کا، کبھی کہتے ہیں جی فرنیچر رہنے دیں، گھر میں کام کروا دیں، چلیں جی ہمارا گھر تھوڑا پلستر ہی کروا دیں، ان سے ہم اس طریقے سے مانگتے ہیں، اور کئی تو منہ پھاڑ کے مانگتے ہیں۔ اور وہ اس سے بڑی اور قربانی کیا ہوگی کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا 20-25-30 سال پڑھایا ہے، تمہیں دے رہے ہیں، اس سے بڑی اور والدہ کی قربانی کیا ہوگی؟ اور جو جہیز کے نام پہ مانگتے ہیں ان جیسا بے شرم ہی کوئی نہیں۔ اور جو والدین بہت سارے غریب جن کی بیٹیاں جہیز کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ جہیز کے نام پہ بیٹیوں سے جو لے کے نہ آئے ان کو جلا دیتے ہیں یا ان کو تانے دیتی مائیں اور ان کی ساسیں، خدارا اپنی بیٹیوں کو سوچیں یہ تمہارے اوپر بھی وقت آ سکتا ہے۔ اور وکاس میں جو اگلی بات، جس دن سیدہ کائنات گھر سے تشریف لے جا رہی تھی، میرے آقا نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے الگ سے گھر بنوایا، شہزادی کنین کے لیے وہ جو چھوٹا سا مٹی کا گھر بنا، میرے آقا نے حضرت علی شیر خدا اور بی بی فاطمہ الزہرا کو الگ سے یونٹ بنا کے دیا، اور میرے نبی نے اپنی سنت سے بتایا کہ جب بیٹے اور بیٹی کی شادی ہو الگ سے گھر مانگنا ان کا حق ہے۔ یہ جو آپ نے کوچ سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے یہ ہمارا ایک معاشرتی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ نہیں۔ اگر دلہن بیوی چاہے میں الگ رہنا چاہتی ہوں تو شوہر پہ لازم ہے، والدین پر بھی لازم ہے اس کو الگ سے پرائیویسی دے، اس کی لیکن ہم تو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اس کے اوپر گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں آئی ہے ہمارے سسٹم کو خراب کریں گے۔ حالانکہ سیدہ کائنات، اور پھر دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے تھے، میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جاتے، تھک جاتے، ایک دن فرماتے بیٹی فاطمہ میرا جی یہ کرتا ہے تم میرے گھر کے قریب آ جاؤ، میرے گھر والے ساتھ والے گھر میں آ جاؤ تو تم علی سے بات کرو۔ عرض کی آقا میں تو علی سے بات نہیں کر سکتی، تو آقا علیہ السلام فرمایا نعمان بن حارثہ کا میرے ساتھ بالکل گھر ہے، کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا عدل بدل ہو جائے۔ باپ بیٹی نے گھر میں بات کی، یہ بات کس طرح حضرت نعمان بن حارثہ کے پاس پہنچ گئی، آپ روتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں اگر کہ آقا یا رسول اللہ میں نے سب کچھ آپ کے قدموں پہ، آپ نے مجھے حکم دیا ہوتا، اسی وقت گئے علی شیر خدا کے گھر کا، علی بھائی آپ میرا گھر لے لیں میں آپ کے گھر میں چلا جاتا ہوں۔ پھر سیدہ کائنات آقا گھر کے ساتھ آ گئی، پھر درمیان سے رستہ بنایا، میرے آقا جب بھی صبح نماز کے لیے اٹھتے تو پھر سلام بھیجتے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دیکھیں ہم بیٹیوں کو جب شادی کر دیتے ہیں نہ بھائی کبھی پیچھے جاتا ہے نہ کبھی والدین پیچھے جاتے ہیں، چلی گئی کہتے چلو ہمارے گھر سے چلی گئی، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے گھر روز تشریف لے کے جاتے، ان سے پیار کرتے، ان کے بچوں سے پیار کرتے۔ اور جب حسنین کریمین کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود گھر تشریف لے کر گئے، بچوں کے نام رکھے۔ تو آج بھی جو والدین اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں کبھی جا کے پوچھا نہیں بیٹی کس حال میں ہے، اگر باپ بھائی پیچھے جاتے رہیں ان کو بھی خبر ہوگی جن کے گھر میں ہے کبھی پیچھے صحیح سلامت ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو بحیثیت اگر بیوی دیکھیں تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ایک ایسی خاتون ہیں کہ جنہوں نے اس فقر فاقہ کے ماحول میں اس کچے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، اور آج کی عورت کو بتایا ہے کہ عزت محلات میں نہیں، وہ شوہر کی محبت میں ہے، وہ شوہر کے تقویٰ میں ہے، اور وہ تمہاری پردہ داری میں ہے۔ پروگرام اپنے اختتام کی جانب چونکہ بڑھ رہا ہے، مجھے آج کا میسیج بھی لینا، تو اس سوال کے ساتھ ہی میں میسیج بھی لینا چاہوں گا آج کا خانم سب سے پہلے آپ سے کہ اہل بیت کی محبت سے ایمان کا جو تعلق ہے، ذرا چونکہ آخری 2 منٹ ہیں اس پر روشنی ڈال۔
جی بالکل، اہل بیت کی محبت کو اگر آپ دیکھیے تو حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے جس میں حبیب کبریہ نے اہل بیت کے جو گھرانے کا فرد ہے اس سے اپنے تعلق کو بیان فرمایا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے گا، شاہ محدث دہلوی بہت بڑا نام ہے ہمارے مکتب کا، ان مکاتب میں انہوں نے ایک بہت بڑا پیارا جملہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تو بہت بلند ہے، ان تک پہنچنا بہت ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے ہیں، ہم کمی ہیں اور وہ بہت بلند مرتبہ ہیں، اور اگر ہم ان سے اپنا راستہ استوار کرنا چاہتے تو انہوں نے کہا پھر تم یہ دیکھو کہ وہ بڑا کن چھوٹوں سے پیار کرتا ہے، کہا جن سے وہ پیار کرتا ہے تم ان سے محبت کرنا شروع ہو جاؤ، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کی نظر کرم تم پہ پڑ جائے گی۔ اور نبی پاک نے ایک جملے میں بیان کر دیا کہ جس نے ان کو اذیت دی انہوں نے مجھ کو اذیت دی، جنہوں نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے پروردگار عالم سے محبت کی، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بیان۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، جس نے خدا تک پہنچنا ہے اسے چاہیے وہ در رسول تک پہنچے۔ در رسول تک پہنچنے کے لیے آپ کو در اہل بیت پہ آنا پڑے گا۔ در اہل بیت پہ آئیں گے، جو اہل بیت کی بارگاہ میں جھک جائے گا وہیں سے آپ کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہوگی۔ جس کو آقا علیہ السلام کی محبت نصیب ہو گئی اسے محبت خدا ملی، جسے در رسول مل گیا اسے در خدا مل گیا۔ تو ہمیں چاہیے آج کے اس معاشرے کے اندر، آج کے اس دور کے اندر اپنے دلوں میں محبت پیدا کریں، اپنے آپ کو محبت کی دنیا میں بھی آگے لے کر چلیں اور عمل کی دنیا میں بھی آگے چلیں۔ سیرت بھی اچھی ہو، کردار بھی اچھا ہو اور محبت بھی ہو، پھر جب انسان جب ان تمام چیزوں کے سانچے میں ڈھل کر زندگی بسر کرے گا تو وہ اس کے لیے اس جہاں میں بھی کامیابی ہے، قبر و حشر میں بھی اس کے لیے نجات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ثانی صاحب، جی میں تو پیغام میں یہی کہوں گا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابن مسعود من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علیہ وعلی اہل بیتہ لم تقبل منہ۔ حضرت ابن مسعود فرمایا جس نے نماز پڑھی، نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود و سلام نہ پڑھا، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ایمان تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک ان سے محبت نہ کی جائے، اور رب کائنات نے اپنی نماز میں ان ہستیوں پر سلام بھی رکھا ہے، درود بھی رکھا ہے، تو تمہاری نماز کی قبولیت ان کی محبت پر ہے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اس محبت کا گہرا تعلق ہے، جس کی ان ہستیوں سے محبت ہوگی اسی کا ایمان کامل ہوگا۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی وقت جو ہے آپ تمام دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔